बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुबशिर वाइस यूट्यूब चैनल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। मिस्र का एक कदीम गांव जो अपनी मुनफरिद सकाफत और खूबसूरत बनावट की वजह से पूरे मिस्र के अंदर मशहूर था। कच्चे मकान, खूबसूरत झोपड़ियां और उसी ही कदीम गांव के अंदर छोटा सा खूबसूरत बाजार उस गांव की खूबसूरती को चार चांद लगा देता था। गांव के साथ एक छोटी सी पहाड़ी थी और पहाड़ी पर चढ़कर उस गांव को देखने का नज़ारा बड़ा ही दिलकश होता था। जब भी लोग उस इलाके में सैरो तफरीह के लिए आते तो मिस्र के उस कदीम गांव का दौरा जरूर करते, और जब वो उस पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर उस गांव का नज़ारा देखते तो उनका दिल बाग बाग हो जाता। उसी गांव के अंदर दो दोस्त रहते थे। एक का नाम अस्माइल था, जबकि दूसरे का नाम शुआइब था। अस्माइल बाजार के अंदर शहद फिरोश करता था, और जबकि उसका दूसरा दोस्त शुआइब मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर करता था। अस्माइल की बीवी बहुत ही खूबसूरत और हसीन व जमील थी, जबकि शुआइब की बीवी इस उम्र में भी ज्यादा और अस्माइल की बीवी की निस्बत ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। शुआइब और अस्माइल की दोस्ती पूरे गांव के अंदर मशहूर थी। गांव वाले अक्सर कहते थे कि ये दोनों दोस्त मर तो सकते हैं लेकिन कभी जुदा नहीं हो सकते। हत्ता कि उस गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस गांव में मौजूद कई हासिल लोगों ने इन दोनों दोस्तों को एक दूसरे से अलग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम हो गए और उन दोस्तों को कभी अलग नहीं कर सके। पूरा गांव उन दोनों की दोस्ती की मिसालें दिया करता था। एक दिन एक काफिला मिस्र से मुल्क शाम की तरफ जाने लगा, और वो काफिला बहुत कीमती सामान लेकर जा रहा था। उस काफिले में सैकड़ों की तादाद में ताजर थे, और उसी बाजार के अंदर एक ताजर ने अस्माइल को मशवरा दिया कि तुम यहाँ थोड़ी बहुत शहद खरीदते हो और फिर उसी ही को बाजार में बेच देते हो। तुम्हें इतना ज्यादा मुनाफा हासिल नहीं होता होगा। तुम ऐसा करो कि चंद दिनों के बाद काफिला रवाना होने वाला है। तुम अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके काफिले के साथ रवाना हो जाओ। मुल्क शाम में तुम्हें वो शहद बहुत सस्ते दामों पर मिल जाएगी, और फिर उसी ही शहद को तुम आकर अपने बाजार के अंदर दुगनी कीमत पर बेच सकते हो। इसी तरह तुम्हारा कारोबार बहुत बढ़ जाएगा और तुम एक दिन बहुत बड़े ताजर बन जाओगे। अस्माइल को अपने उस साथी का मशवरा अच्छा लगा, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि काफिले को जाने में कम अज कम 1 से 2 माह लगेगा, और फिर चंद दिन मुल्क शाम के बाजारों में काफिला रुकेगा, और फिर 1 2 माह काफिले को वापस आने में लगेगा, और मैं अपने बूढ़े माँ बाप और अपनी नौजवान बीवी को किसके सहारे छोड़कर जाऊं। और इस बात का जिक्र जब उसने अपने दोस्त शुआइब को किया तो उसने कहा कि मेरी दोस्ती कब काम आएगी। तुम तो जानते हो कि मैं अपने ही गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके रोज की दिहाड़ी बना लेता हूँ, और उसी से ही मेरा और मेरी बीवी का अच्छा गुजर बसर हो जाता है, और मेरे पास वक्त बहुत होता है। लिहाजा तुम बेफिक्र होकर मुल्क शाम काफिले के साथ चले जाओ। मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का जरूर ख्याल रखूंगा। लेकिन हाँ, दिक्कत यह है कि मैं तुम्हारे घर से थोड़ा सा फासले पर मेरा घर है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे घर में बहुत से कमरे हैं, और तुम मुझे उन कमरों में एक कमरा रहने के लिए दे दो, तो तुम्हारी और मेरी बीवी एक साथ काम भी करेंगी और उन दोनों का भी अच्छा वक्त पास होगा, और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को मैं तुम्हारी जगह बेटा बनकर सहारा दूंगा। अस्माइल अपने दोस्त शुएब पर आंख बंद करके भरोसा करता था, और वो उसकी इस बात को फौरन मान गया। अब अगले ही दिन अस्माइल शुएब के घर गया और घोड़ा गाड़ी पर उसका जरूरी सामान लाद कर अपने घर ले आया, और आकर उसे एक खुला कमरा दे दिया।
جب اس بات کی خبر اس کے بوڑھے باپ کو لگی تو اس نے اپنے بیٹے کو علیحدہ کمرے میں بلا لیا اور کہا، بیٹا، اسماعیل نے بے شک شعیب تمہارا اچھا دوست ہے، لیکن دوستی کو تم دوستی تک رکھو، تم اپنی دوستی کو اپنے گھر تک نہ لے کر آؤ، ورنہ تم بہت پچھتاؤ گے۔ یہ سن کر اسماعیل نے اپنے باپ کو کہا، بابا جان، آپ جانتے ہیں کہ آپ کس انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ شعیب پر میں آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کے بعد شعیب سے زیادہ میری بیوی اور تمہارا کوئی بھی خیال نہیں رکھ سکتا، لہذا تم پریشان نہ ہو۔ یہ سن کر اس کا بوڑھا باپ خاموش ہو گیا، لیکن جب رات کے وقت اس کے بوڑھے باپ نے شعیب کے ساتھ چند لمحے گزارے تو وہ اس کی نیت کو اچھی طرح جان گیا۔ وہ تجربے کار انسان تھا اور اس نے اگلی صبح اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا، تم میری یہ نصیحت مان لو اور اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن تم اپنے ہی دوست کو اپنے گھر بھیج دو، ہم تمہاری بیوی کا بھی خیال رکھ لیں گے اور اپنا بھی۔ تم اپنے دوست کو اپنے گھر میں بالکل رہنے کی اجازت نہ دو، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ سن کر اسماعیل نے کہا، بابا جان، میں آپ کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ کر جا سکتا، تم پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس کا بوڑھا باپ خاموش ہو گیا، لیکن وہ اندر سے آگ کی طرح جل رہا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کی بے وقوفی پر بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ بوڑھا بزرگ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا اندھا اعتماد کر رہا ہے، اور انسان کو اندھا اعتماد ہمیشہ کی طرح ڈبو دیتا ہے۔ اب چند دنوں کے بعد قافلہ روانہ ہوا اور اسماعیل بھی اپنی جمع پونجی لے کر قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ چند دن گزرے، اب اسماعیل کا دوست شعیب اپنی بیوی کے ساتھ اسماعیل کے گھر میں رہ رہا تھا۔ وہ ہر وقت اسماعیل کی بیوی کو بڑے ہی عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا۔ وہ اسماعیل سے حسد کرتا تھا کہ میری بیوی اتنی خوبصورت بھی نہیں اور مجھ سے عمر میں بھی زیادہ ہے، اور اس کی بیوی اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے۔ ایک دن اسماعیل کے بوڑھے باپ نے شعیب کو کہا، میری ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، لہٰذا مجھے دوا لینے کے لیے حکیم کے پاس جانا ہوگا۔ اگر تمہارے پاس وقت ہو تو مجھے حکیم کے پاس لے کر جاؤ۔ یہ سن کر شعیب سوچ میں پڑ گیا اور خود سے کہنے لگا کہ اتنے دن ہو گئے اور مجھے اسماعیل کی بیوی سے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہا تھا، اور آج یہ میرے لیے سب سے بڑا موقع ہے۔ میں کوئی بہانہ بنا کر کوئی نہ کوئی اچھا موقع تلاش کرتا ہوں۔ اس نے اسماعیل کے بوڑھے باپ کو کہا، ابا جان، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسماعیل بھی اپنے گھر میں نہیں ہے، اور میں روز کی دہاڑی کرتا ہوں تو ہی 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہوتا ہے۔ میں اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہوں، وہ بہت سمجھدار ہے، تم دونوں کو لے کر حکیم کے پاس چلی جائے گی اور تمہاری دوا لے لے گی، اور میں ادھر سے مزدوری پر چلا جاتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب شعیب نے اپنی بیوی کو کہا، اور اس کی بیوی اس کے بوڑھے باپ اور اسماعیل کی بوڑھی ماں کو حکیم صاحب کے پاس لے گئی۔ حکیم صاحب کا دواخانہ گاؤں سے تھوڑا سا فاصلے پر تھا، لہٰذا ان کو بہت دیر لگ گئی۔ ادھر شعیب بظاہر تو کام پر چلا گیا، لیکن راستے میں ہی واپس لوٹ آیا۔ جب اسماعیل کی بیوی نے اپنے شوہر کے دوست کو اکیلا گھر کے اندر دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی اور پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اس وقت کام پر ہونا چاہیے۔ تو شعیب نے کہا، میں تو اس لمحے کا کتنے دنوں سے انتظار کر رہا تھا۔ شعیب کی یہ بات سن کر اسماعیل کی بیوی نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کس لمحے کی بات کر رہے ہو؟ مجھے تمہارا ارادہ اچھا نہیں لگ رہا۔ تو شعیب نے کہا، ہاں، میرا ارادہ اچھا نہیں ہے۔ میں تمہیں دیکھ کر ہر روز تڑپتا ہوں، اور میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کب تم میرے قریب آ جاؤ، اور اگر تم نے مجھے انکار کیا تو میں پورے گاؤں کے اندر یہ خبر پھیلا دوں گا کہ تمہارا اور میرا چکر چل رہا ہے، اور جب اس بات کی خبر اسماعیل تک پہنچے گی تو وہ تمہیں آتے ہی طلاق دے دے گا، اور تم کسی بھی جگہ کی نہیں رہو گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر
تمہیں طلاق نہ دے، پورے گاؤں کے اندر تمہاری رسوائی نہ ہو، گاؤں والے تمہیں دھکے دے کر نہ نکالیں، تو یہی بہتر ہے کہ میں جو تم سے چاہتا ہوں تم مجھے وہ دے دو۔ یہ سن کر اسماعیل کی بیوی خاموش ہو گئی اور مجبوراً اسے اپنے شوہر کے دوست کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانا پڑے، اور اس دن سے اس کام کا آغاز ہو گیا، اور اسی طرح کرتے کرتے اب یہ کام ہر روز ہونے لگا۔ شعیب رات کے وقت اپنی بیوی کو اور اپنے دوست کے بوڑھے باپ اور ماں کو نشے والی دوا پلا کر ان کو سلا دیتا، اور ساری رات اسماعیل کی بیوی کے ساتھ بستر پر گزارتا۔ اسی طرح کرتے کرتے تقریباً 2 ماہ گزر گئے، اور اسماعیل کی طرف سے چٹھی آئی کہ چاند ہی دنوں کے بعد ہمارا قافلہ پہنچ جائے گا۔ اپنے بیٹے کی چٹھی پڑھ کر اس کا بوڑھا باپ خوش ہو گیا۔ اب وقت گزرتا رہا، ایک دن اسماعیل کے بوڑھے باپ کو شک ہو گیا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ اس سے پہلے تو مجھے کبھی اتنی گہری نیند نہیں آئی۔ رات کے وقت کئی پہر میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور پھر کئی لمحوں تک نیند آنے کا نام بھی نہیں لیتی تھی۔ آخر یہ پچھلے کئی دنوں سے مجھے ایسا کیا ہو گیا کہ جیسے ہی بستر پر سر رکھتا ہوں تو میں گہری نیند میں چلا جاتا ہوں۔ پھر اس نے مزید اپنے دماغ پر زور دیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ جیسے ہی مجھے شعیب آ کر رات کو جیسے ہی مجھے گرم قہوہ پلاتا ہے اور میں اسماعیل کی ماں سو جاتے ہیں، اب اگلی رات جیسے ہی شعیب گرم قہوہ دینے کے لیے ان کے کمرے میں آیا تو بوڑھے نے قہوہ پینے کا ناٹک کیا، اور بڑی ہی چلاکی سے وہ قہوہ ایک ٹوکری میں انڈیل دیا، اور شعیب کو ایسا لگا کہ اس کے بوڑھے نے قہوہ پی لیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی پہلے سمجھا رکھا تھا کہ تم نے قہوہ پینے کا ناٹک کرنا ہے۔ اب بوڑھے کو ساری رات نیند نہیں آئی اور اس لمحے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی بوڑھے بزرگ کو پتہ چلا کہ سب سو گئے ہیں تو وہ اسماعیل کی بیوی یعنی کہ اپنی بہو کے کمرے میں گیا، تو ان کے کمرے سے بڑی ہی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ بوڑھے بزرگ کو پتہ چل گیا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ شعیب اپنی بیوی کے ساتھ کمرے کے اندر بالکل موجود نہیں تھا، اور اس کی بیوی اکیلے بستر پر سو رہی تھی۔ بوڑھے نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر اسماعیل کی دوست اور اس کی بیوی کو پتہ چل گیا کہ ضرور آج اسماعیل کے باپ کی آنکھ کھل گئی ہے۔ اسماعیل کی دوست نے چھپنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ چھپ نہ سکا، اور مجبوری میں آ کر انہیں دروازہ کھولنا پڑا۔ بوڑھے بزرگ نے بڑی ہی چالاکی سے اپنے ہاتھ میں رسی رکھی، اور جیسے ہی اسماعیل کی بیوی نے دروازہ کھولا اور اندر سے اس کا دوست نکلا تو اس حالت میں دیکھ کر بوڑھے بزرگ کو بہت غصہ آ گیا۔ وہ غصے سے تل ملانے لگا، اور پھر اس نے رسیوں سے مار مار کر اس کے دوست کو وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا، اور اپنی بہو کو خوب ڈانٹا۔ اب چند ہی دن گزرے کہ قافلہ واپس لوٹ آیا، اور جب اسماعیل اپنے گھر لوٹا تو اس کے بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کو ساری حقیقت بتا دی اور کہا، اس میں قصور تمہاری بیوی کا نہیں ہے بلکہ تمہارا ہے۔ اگر تم اس وقت میری بات مان لیتے، تم اندھا بھروسہ نہ کرتے، تو آج یہ انجام کبھی نہ ہوتا۔ میں نے تمہیں پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ تمہارے دوست کی آنکھوں میں مجھے بڑا ہی عجیب سا لالچ نظر آتا ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اور آج تم اس کا انجام بھگت رہے ہو۔ یہ دیکھ کر اسماعیل سر پیٹنے لگا اور زمین پر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، اور اس نے اپنی بیوی کو اسی وقت سب کے سامنے طلاق دے دی، اور اسے کہا کہ جب پہلے ہی دن میرے دوست نے تمہیں بدکاری کی دعوت دی تھی تو تم اس وقت کوئی بہانہ بنا کر اپنی جان بچا سکتی تھی، اور پھر موقع ملتے ہی اپنے سسر اور ساس کو بتا سکتی تھی، اور تم گاؤں والوں کی مدد سے شعیب کو قاضی کے پاس انجام تک پہنچانے کے لیے بھجوا سکتی تھی، لیکن تم نے اس کو سزا دینے کی بجائے تم اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی۔ لہذا اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ اور جب اس بات کی خبر اسماعیل کے سسرال والوں کو لگی تو انہوں نے اسماعیل کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنی ہی بیٹی کو خوب مارا پیٹا اور کہا کہ اس میں سراسر تمہاری غلطی ہے۔ اور ادھر بوڑھے باپ نے اسماعیل کو کہا
کہ اگر تم نے اپنے دوست کو ایک نوجوان بیوی ہونے کے باوجود اپنے گھر میں چھوڑ کر نہ جاتے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اب اسماعیل چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا تھا۔ چند دن گزر گئے، اسماعیل اپنے غم کو بھلا نہیں پایا تھا کہ اچانک اسے خبر ملی کہ اس کا دوست کسی حادثے میں مر گیا ہے۔ یہ سن کر اسماعیل کو پہلے تو افسوس لگا، لیکن پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے دوست کو اس کے اعمال کی سزا ملی ہے۔ میں نے اس پر اندھا بھروسہ کیا تھا، لیکن اس نے میرا بھروسہ توڑا اور میری عزت کو رسوا کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، اسماعیل جو ملک شام سے شہد لے کر آیا تھا، اس نے اسی بازار کے اندر ایک دکان کرائے پر لی اور دکان کے اندر اپنا کاروبار بڑے پیمانے پر کرنے لگا۔ اب وہ پہلے دن میں 1 یا 2 کلو شہد بیچ پاتا تھا، لیکن اب کئی منوں کے حساب سے وہ شہد بیچنے لگا تھا، اور اسی طرح کرتے کرتے وہ 1 سال کے اندر اسماعیل شہد والا مشہور ہو گیا۔ اب اسماعیل کا کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ پورے گاؤں کے اندر اسماعیل سے بڑا تاجر کوئی نہیں تھا۔ جب اسماعیل کے پاس دولت کی رائل پہل ہو گئی تو اسماعیل نے ایک لوہار کی بیٹی کے ہاں نکاح کی دعوت بھیجی۔ لوہار جو کہ پیشے کے لحاظ سے غریب تھا، اکلوتی بیٹی کا باپ تھا اور اس کی بیٹی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لہذا اس نے فوراً ہی اسماعیل کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ اسماعیل نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ اسماعیل کا گھر تو ایک بار پھر بسنے لگا، لیکن اس کی بیوی جو کہ غلط راستے پر چل پڑی تھی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی، رسوا ہو گئی۔ اور اس کا دوست جس نے اپنے دوست سے غداری کی تھی، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور اسماعیل پہلے سے بھی زیادہ خوش رہنے لگا اور اس کے پاس دولت کی بھی کمی نہیں تھی۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ضرور ملتا ہے کہ کسی بھی انسان پر صرف اپنے ماں باپ کے علاوہ اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی رشتہ ہو، اس کو اپنی حد تک رکھنا چاہیے۔ اگر دوست ہو تو اس کو دوست بنا کر رکھو، اس کو اپنے ذاتی معاملات میں لے کر کبھی نہ آؤ۔ اور اگر کوئی دوست تم پر اندھا بھروسہ کرتا ہے تو اس کے اندھے بھروسے کا ناجائز فائدہ کبھی نہ اٹھاؤ، کیونکہ اگر تم نے کسی کا بھروسہ توڑا تو تمہارا بھی انجام شعیب کی طرح ہوگا اور پھر رسوائی مقدر ہوگی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز اور دلچسپ واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔